यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाजिर हैं नए प्रोग्राम के साथ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है मियाँ बीवी की लड़ाई। यूँ तो हाथ में ऐसी बहुत सी अलामतें होती हैं कि जो बहुत ज़्यादा अच्छी समझी जाती हैं, लेकिन वही अच्छी अलामतें किसी किसी वक्त बहुत ज़्यादा बुरी भी हो जाती हैं। तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस प्रोग्राम को हमारा गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम क्या बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो ना उभारे ज़ोरा, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जिस हाथ में हो, इश्क व जिनसी मामलात इन लोगों में कुछ ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, इश्क व जिनसी मामलात की पावर इनमें कुछ ज़्यादा होती है, और ये होते भी मैग्नेट की तरह हैं, जिन्हें दूसरे को खींच लेते हैं, अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेते हैं। उसके बाद इनके हाथ में ये दिमाग की लकीर, दिमाग की लकीर यहाँ से यहाँ तक जा रही है, यानी कमर के उभार तक जा रही है। कमर का उभार यानी चांद का उभार, उस तक जा रही है। उसके बाद जो दिल की लकीर है वो इतनी ख़ास लकीर नहीं है, ठीक है, इतनी ख़ास लंबी अगर हम कहें तो वो नहीं है, और आम सी लकीर है, यानी छोटी सी लकीर है। और लक लेन इनके हाथ में ये चल रही है, और ये फिर टूट रही है और फिर चल रही है। ये इस तरह से चल रही होगी, यानी चल रही है, टूट रही है, चल रही है, टूट रही है। ये हालांकि जो पहले इनका एक सिलसिला या जो काम था बहुत अच्छा था, काफ़ी अरसा ये करते रहे, फिर उस काम को छोड़ के दूसरे में लग गए, फिर छोड़ के तीसरे में लग गए, इस तरह से। हमारे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने अपनी बच्ची की शादी की। शादी को अभी 4 माह हुए थे कि आए दिन उनका जो दामाद है उनकी बेटी को उनके घर छोड़ के चला जाता है, और कई कई हफ्ते नहीं आता, और फिर मजबूरी ये जाके इसको अपनी बेटी को उनके घर छोड़ के आते हैं। जब छोड़ के आते हैं तो फिर हफ्ते बाद वो अपनी बीवी को लेके फिर ला के अपने ससुराल में छोड़ के चला जाता है। इस तरह की जिनी उसकी आदत बन चुकी है। किस तरह, तो उनकी बीवी ने किसी से मालूम किया कि क्या वजह है, ऐसा क्यों है, और अपनी बेटी से पूछा ऐसा क्यों हुआ है। तो बेटी ने भी कहा कि पता नहीं, मुझ में इनको दिलचस्पी ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस आते हैं रात को 2, ढाई या 3 बजे आते हैं, सोते हैं घर में, सुबह उठ के निकल जाते हैं। तो वो बड़े परेशान हुए, क्योंकि उनकी बच्ची बहुत लाडली थी और बड़ी नेक बच्ची थी, उनको बड़ी परेशानी हुई। फिर उन्होंने किसी से मालूमात की, तो जिससे मालूमात की उन्होंने कहा जी इनको थोड़ी मर्दाना जो ना कमज़ोरी है, मर्दाना कमज़ोरी है। तो उसके लिए उन्होंने किसी से मशवरा किया। जब मशवरा किया तो मशवरा करने वाले ने बताया जी बकरे के पाए जो है ना दूध में पकाकर खाने से मर्दाना कुव्वत जो ना बहाल हो जाती है, ये करें। तो इनके ससुराल ने यही किया कि वो लड़का जब भी आए तो बकरे के पाए दूध में पकाकर उसको खिलाएं। तो एक दिन मेरी मुलाकात उन साहब से हुई। मैंने कहा भाई सुनाओ, खैरियत से हो, ठीक हो, बच्ची खुश है? जब बच्ची खुश कहा तो उसका थोड़ा सा चेहरा उतर गया। मैंने कहा क्यों, खैरियत तो है ना? कह रहे यार अकबर भाई खैरियत ही नहीं है। क्या हुआ? कहने लगे यार वो दामाद जो ना, वो उसके बारे में पता चला कि वो मर्दाना उसके हिसाब से कमज़ोर है, और आए दिन अपनी बीवी को हमारे घर छोड़ के चला जाता, और कई कई हफ्ते लेने नहीं आता, और हम मजबूरन जाकर ख़ुद छोड़ के आते हैं। और दूसरा, हमारी बेटी ने बताया कि इसको मुझसे दिलचस्पी नहीं है, ना कुछ है, ना खाना घर पे खाते, ना कुछ करते हैं, बस आते हैं रात को 2, ढाई बजे आके सो जाते हैं, सुबह उठ के निकल लेते हैं। यही हमारी मोहब्बत और यही हमारा सब कुछ है। तो भाई जो हमने मालूमात की वो ये है कि इसमें जिनी मर्दाना कमज़ोरी की अलामत नज़र आ रही है। पूछा गया तो मैंने कहा ऐसा करते हैं ना कि मैं उनका हाथ देख लेता हूँ। बोला नहीं नहीं नहीं, हाथ नहीं देखना। क्यों? बोला हाथ देखेंगे उसको शक पड़ जाएगा कि मेरे ऊपर कुछ करवा रहे हैं या मेरे ऊपर कुछ कर रहे हैं। अरे मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, किसी जगह बैठा हो, आपकी बैठक वगैरह में बैठा हो, आप हो, आपका बेटा हो, तो मैं जब जाऊँ तो आप तारुफ़ करवाना मेरा कि ये पामिस्ट हैं और ये हाथ देखते हैं। तो मैं अपना हाथ दिखाता हूँ, तो आप पहले अपना हाथ दिखाएगा, फिर आपका बेटा अपना हाथ दिखाएगा, फिर इसको शौक़ आएगा ये भी हाथ दिखाएगा। तो मैं देख लेता हूँ अगर ऐसी कोई अलामत होगी, ये जिस तरह आप परेशान हो कि ये है वो है, तो ऐसी कोई अलामत होगी तो मैं आपको बता दूँगा, आप बेफिक्र हो जाएं। तो जब उसके मैंने ससुर का हाथ देखना, अपने दोस्त का हाथ देखना शुरू किया, तो उसको भी कह रहा जी मेरा हाथ। मैंने कहा सबर इसके, वो कहते नहीं उनके बाद मेरा देखिएगा। मैंने कहा अच्छा।
جب میں نے اس لڑکے کا ہاتھ دیکھا تو اس کا ابار زہرہ کافی ابھرا ہوا تھا. اس کو عشق و جنسی معاملات کا ابھار کہتے ہیں, کافی پھولا ہوا تھا. یعنی ایسے پھولے ہوئے سے مراد یہ کہ ایسے افراد 2-3 شادیاں بھی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. مردانہ کمزوری کی تو کوئی کہانی ہی نہیں. اور پھر یہ دماغ کی لکیر یہاں تک آتی ہے, اور دماغ کی لکیر تھوڑی سی کمزور ہے, اور یہاں سے ایک لکیر نکل کے اس کو کاٹتی. یعنی کچی عمر میں کچھ غلط یا کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے ان کی دماغی صلاحیتیں اور یہ چیز ساری یعنی اس طرف جا رہی ہے. تو میں نے جب دیکھا کہ دماغی لکیر بھی اس کی اچھی ہے اور یہ بھی اچھا ہے, وہ بھی اچھا ہے, تو ہاتھ دیکھنے کے بعد جو ہے نا میں نے لڑکے سے کہا کیا دوستی کسی کے ساتھ رکھی ہوئی ہے کیا, کوئی دوست ہے کیا؟ کہہ رہے نہیں دوست تو نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ جو ہے نا کام کرتے ہو تو کتنے بجے چھٹی ہو جاتی ہے؟ تو بولا اتنے بجے. تو میں گھر کتنے بجے جاتا ہوں؟ گھر کبھی 2 بجے جاتا ہوں, کبھی 2:30 بجے جاتا ہوں, کبھی 3 بجے جاتا ہوں, اس طرح. تو میں بہت حیران ہوا کہ جب آپ کی چھٹی جلدی ہو جاتی ہے تو آپ دیر سے کیوں گھر جاتے ہیں؟ یہ جلدی چلے جایا کریں گھر. تو اس نے خود بتایا جی میرا ایک دوست ہے, میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہوں اور رات گئے تک اس کے ساتھ ہوتا ہوں. یعنی کہ اس کی کسی لڑکے کے ساتھ دوستی ہے اور وہ لڑکے میں زیادہ دلچسپی ہے, اس بیوی میں دلچسپی اس کی نہیں ہے. اس لڑکے کے ساتھ ہی بیٹھنا, اس لڑکے کے ساتھ ہی کھانا, سارا کچھ یعنی اس لڑکے کے ساتھ ہی. اگر اس طرح کی علامت اگر ہے, اور اس کے بعد جو نا یہ ان کے ہاتھ میں بڑی نمایاں علامت تھی, یہ جو میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں, اس کو غور سے دیکھیے گا. اس کو عام لوگ دل کی بھی تیسری لکیر بھی کہتے ہیں کہ یہ دل کی یعنی دوسری لکیر ہے, یا تیسری لکیر کہہ لیں. یہ دل کی دوسری لکیر یعنی یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک جاتی ہے. تو اس سے مراد یہ ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ کسی بھی بے روی کا شکار ہو سکتے ہیں, یعنی کسی بھی ایسے کام کا شکار ہو سکتے ہیں کہ جو عام لوگ اس کو کرنا بھی گناہ سمجھتے ہیں, یہ اس کا شکار ہو سکتے ہیں. ایک تو بچپن میں کوئی ایسی غلطی یعنی جو ہوئی, اس کی وجہ سے یہ ان میں شاید عادت بن گئی یا کیا بن گیا. اس کے بعد یہاں سے ایک لکیر شروع, جسے ہم کوس زہرہ کہتے ہیں. یہ بہت کم ہاتھوں میں ویسے ہوتی ہے, لیکن ہوتی ہے. جن ہاتھوں میں ہوتی ہے نا, تو ان کی نظر میں انسان جانور کوئی ایسی چیز نہیں. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی بچیوں چھوٹے بچوں کے ساتھ یعنی کچھ ایسا کر لیتے ہیں اور بعد میں یعنی یہ سمجھو کہ وہ اس کو مار دیتے ہیں یا مر جاتا ہے, کچھ ہوتا. تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں یعنی ان میں یہ لکیر ہوتی ہے, جس کو عام یعنی پامس یعنی دل کی دوسری لکیر بھی کہتے ہیں, اور کچھ اس کو تیسری لکیر کہتے ہیں. تیسری لکیر تو اس لیے کہتے ہیں کہ گنتی میں تیسری آ رہی ہے, اور دوسری اس لیے کہ دل کی لکیر کے پاس سے کافی لمبی چل رہی ہوتی ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں دل کی دوسری لکیر ہے. یہ دل کی دوسری لکیر نہیں, اسے کوس زہرہ کہتے ہیں. اور کوس زہرہ سے مراد ہے کہ ایسا بندہ کسی بھی برے کام, کسی بھی ایسی چیز میں بھٹک سکتا ہے اور جا سکتا ہے. تو پیارے دوستو, اس کو اپنے ہاتھ میں, اپنے دوستوں کے ہاتھ میں ضرور چیک کیجیے گا. اگر ایسی علامت ہے تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے پہ توجہ دیں, تو آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوگا. اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. وسیم سلمان صاحب نے سوال کیا اٹک سے کہ شادی کو 3 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہے, یہ بتائیں کہ اولاد کب ہوگی؟ وسیم صاحب, آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 2 سے 3 علامتیں تو موجود ہیں, باقی اللہ رحمت کرے گا. کسی کی اولاد دیر سے ہوتی ہے تو کسی کی شادی دیر سے ہوتی ہے. آپ کے نصیب میں اولادیں ہیں. نور نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بہتر ہوں گے؟ نور صاحبہ, آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے, اور آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بڑی شوق اور گہری ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2021 آپ کے لیے اچھا ہوگا, اور اس میں آپ کے حالات انشاءاللہ بدلیں گے اور حالات بہتر آئیں گے. مریم ذیشان نے سوال کیا ہے 2019 میں شادی ہوئی ہے, یہ بتائیں کہ میری اولاد کب ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 3 لکیریں موجود ہیں, اور آپ کے لیے آنے والا سال اللہ کے فضل سے رحمت اور برکت کا سال ثابت ہوگا. عائشہ خان نے سوال کیا نارووال سے, شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ آپ کی شادی 2022 میں ہوگی, اور شادی اللہ کے فضل سے اچھی رہے گی, اور شادی کے بعد اللہ کے فضل سے آپ کی قسمت بھی اچھی ہوگی, بشرط یہ ہے کہ توبہ استغفار کی 1 تسبیح روز پڑھ لیا کریں, اللہ رحمت کرے گا. محمد نذیر نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کیا میں دولت مند بن سکتا ہوں؟ محمد نذیر صاحب, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا. انسان اگر کوشش کرے تو دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے, شرط یہ ہے کہ کوشش کرے. آپ کی قسمت بھی اچھی ہے, اور انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں گے. میاں سین نقیبی نے سوال کیا لاہور سے کہ میرے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت چھوٹی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ قسمت کی لکیر چھوٹی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ناکام ہوں گے. یہ کامیاب لوگوں کے ہاتھ پر بھی اس طرح کی علامت ہوتی ہے.
اور آپ کے ہاتھ میں جو کامیابی کی لکیر ہے وہ بڑی شوق اور نمایاں ہے۔ انشاءاللہ آنے والا وقت اچھا ہوگا اور کامیابی نصیب ہوگی۔ سدرہ منظور نے سوال کیا فیصلہ آباد سے کہ میری دوسری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ آپ کے ہاتھ میں دوسری شادی کی جو لکیر ہے اللہ کے فضل سے اچھی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی نمایاں اور شوق کامیاب لکیر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آنے والا وقت اللہ کے فضل سے اچھا اور بہتر ہوگا۔ فرزانہ نے سوال کیا گجرات سے، کیا زندگی میں کچھ اچھا ہے؟ فرزانہ صاحبہ، آپ کے لیے تو آنے والا وقت جو ہے نا مجھے بہت اچھا اور بہت بہتر نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں اگر سورہ اخلاص اگر ایک تسبیح روزانہ اگر آپ پڑھ لیا کریں تو اللہ کے فضل سے سب اچھا ہو جائے گا۔ ذاکر علی نے سوال کیا پشاور سے کہ میری لائف لائن دیکھ کر بتائیں کہ میری زندگی کی لکیر کا کیا مقصد ہے؟ آپ کے ہاتھ میں جو زندگی کی لکیر ہے پیارے بھائی وہ ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن جہاں سے لکیر ٹوٹتی ہے وہاں اوپر سپورٹنگ لائن یعنی مدد والی 2 لکیریں آ رہی ہیں اوپر۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو دعاؤں کی جو لکیریں آپ کے پیچھے چل رہی ہیں، سپورٹنگ لائنیں چل رہی ہیں، وہ آپ کی مدد کریں گے اور اللہ کے فضل سے آپ کو کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال صدقہ دے دینا آپ کے حق میں بہتر ہے۔ صفیہ نے سوال کیا پشاور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ صفیہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کی شادی لو میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ناخنوں کو اپنے دانتوں سے توڑنے کی وجہ سے نحوست آتی ہے اور یہ نحوست آپ کو نقصان دے رہی ہے۔ رمیسہ نے سوال کیا گوجرانوالا سے کہ میری زندگی میں ٹینشنیں ہیں یہ کب ختم ہوں گی؟ آپ کے ہاتھ میں جو ٹینشنیں اور پریشانیوں کی جو لکیریں ہیں وہ بے حساب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ تو آپ کا اچھا ہوگا، لیکن یہ جو مشکلیں اور پریشانیاں آپ کو گھیر رکھا ہے یہ 2020 کے آخر تک رہیں گی، اس کے بعد آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ شہزاد ریاض نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ شادی تو ریاض میں آپ کی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیریں ہیں اس کے مطابق اگر 2021 اور 22 میں ہو جائے تو یہ آپ کے لیے لکی بھی ثابت ہوگی اور اچھی بھی ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ زہرا نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری دوسری شادی کب ہوگی اور لو ہوگی یا ارینج ہوگی؟ دوسری شادی بھی آپ کی میرے کو لو میرج لگتی ہے، اور کوشش کریں گے جیسے پہلے شادی والا سلسلہ کچھ اپنوں نے کوئی بدنامی اور کوئی تہمت لگا کر خراب کیا، کوشش کریں کہ سلسلہ خراب نہ کریں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو آپ کوشش کریں اللہ و صمد جو ہے اس کی تسبیح پڑھ لیا کریں تاکہ حاسدوں اور دشمنوں سے آپ محفوظ رہیں۔ وجاہت نے سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ میری مشکلات کب ختم ہوں گی؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے اور شادی کے آپ کے ہاتھ میں واضح اور کلیئر 2 علامتیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اچھا وقت آپ کا 2021 کے 7ویں یا 9ویں ماہ سے شروع ہو سکتا ہے۔ ایم طیب نے سوال کیا ملیشیا سے کہ کیا میرے دولت مند بننے کے چانس ہیں؟ ایم طیب صاحب، انسان چاہے تو دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ پیارے دوست، آپ بڑے جفاکش اور محنتی ہیں، آپ محنت کریں، دولت مند بننا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو نیا سال آ رہا ہے یہ بھی آپ کے لیے اچھا ہے اور آنے والے کئی سال مزید آپ کے لیے اچھے ہوں گے اور انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ محافظ نوید نے سوال کیا ہے مانسرہ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے اور کب میرا اچھا وقت آئے گا؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر اللہ کے فضل و کرم سے بہت بہتر اور بہت اچھی ہے، اور آپ کو اگر ٹائم ملے اور آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو سورہ کوثر جو ہے پابندی سے پڑھا کریں، انشاءاللہ العزیز اچھا وقت بہت جلد آنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اللہ حافظ۔